हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तालमीद। कलाम की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात से मैं स्टार्ट करूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम इमसाल पढ़ते हैं तो उसके छठे बाब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। उसमें लिखा है कि ए काहिल उठ और चूंटी की रविशों को देख और उससे दानिशमंदी हासिल कर। और आगे जाके ये भी लिखा है कि उसका ना कोई हाकिम है ना कोई मालिक है, फिर भी अपनी खुराक जमा कर लेती है। और सुस्त लोगों के लिए लिखा है कि ए काहिल उठ, कब तक सोता रहेगा, कब तक पड़ा रहेगा। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी झपकी, थोड़ा सा हाथ पे हाथ और काहली और तंग दस्ती जो है वो एक चोर की तरह आप पर आ पड़ती है। आज हम मेहनत के हवाले से, हार्ड वर्क के हवाले से बात करेंगे। बहुत एक्साइटिंग बातें इसलिए भी होने वाली हैं क्योंकि आज का एक टॉपिक मेरा बड़ा पसंदीदा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी एक बहुत लिस्ट है अचीवमेंट की, जो मैं लिख के लाया हूं ताकि कोई चीज़ भूल ना जाऊं। सबसे पहले, ही इज़ अ डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट, ही इज़ अ सोशल एडवोकेट, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर भी रह चुके हैं। जी हाँ, 2002 में जब ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, ही वॉज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम एंड ही वॉज मैन ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। इसके साथ साथ इन्होंने दारुल सकून के साथ भी काम किया है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेजेस पर रिप्रेजेंट किया है इन प्लेसेस लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस। ही इज़ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड डिसेबिलिटी मूवमेंट। और 2024 में, इन द ईयर 2024, इनको इंटरनेशनल यूथ शेकर अवार्ड भी मिला है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक देयर इज दिस न्यू फाउंडेशन जिसका नाम है पाकिस्तान क्रिश्चियन फाउंडेशन, उसके ये सीईओ भी हैं। बट विदाउट एनी फर्दर अडू, तारिक साहब, वेलकम। Thank you. वेलकम टू द शो। आप ठीक Thank हैं? you for just having me here. मुझे नहीं नहीं, थैंक यू। फाइनली हमारी हो गई। हमारी तकरीबन 2 महीने से कॉन्वर्जेशन चल रही थी, लेकिन अब खुदा ने मुमकिन किया कि हम आमने सामने बैठ सकें। बिफोर वी टॉक अबाउट क्रिकेट, ये बताएं आजकल क्या कर रहे हैं? बस हमारा शुरू से यही है कि हम पहले तो आपके सारे देखने वाले व्यूवर्स को आदाब अर्ज़, और उम्मीद है कि आपको आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो कुछ प्रोडक्टिव लगेगी। कुछ हम कोशिश करेंगे कि अपनी ज़िंदगी के जो रियल स्टोरीज़ हैं वो आपकी इंस्पिरेशन बने। आजकल की जो मसरूफियात है, आजकल हम सबसे ज़्यादा जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है पाक क्रिश्चियन फाउंडेशन का, उसमें बिज़ी हैं। हम गम्बट में जो है पाकिस्तान का पहला जो है वो जदीद तरीन रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं फॉर पीपल विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ओके। और वो तकरीबन 200 बच्चों की अकोमोडेशन प्लस रिहेबिलिटेशन होगी। वाह। तो दैट्स आर गोइंग टू बी आर ड्रीम प्रोजेक्ट जो हम शुरू कर चुके हैं। और आप सबसे दुआओं की अपील भी है कि अपनी दुआ में याद रखें ताकि वो जल्द हम मुकम्मल करें, ताकि ऐसे बच्चे जो निगलेक्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, जिन्हें माशरे ने रद्द कर दिया है, हम उनको एक अच्छा शेल्टर, प्रोटेक्शन और केयर दे सकें। और उसमें जो ये जो 200 बच्चों की आपने जगह बताई है, तो ये सब लोग गम्बट से ही इनका ताल्लुक होगा नहीं, या ऑल ओवर वो सिंध के पाकिस्तान? मुख्तलिफ अजला से उनका ताल्लुक ओके। है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि हम जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसका नीड असेसमेंट करते हैं। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है, उसके अलावा कोई ऐसा शेल्टर होम नहीं है वाह, जो ख़ास तौर पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को जो है वो 24/7 सर्विस दे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरे लिए इनकरेजमेंट की बात भी है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्पेशल चाइल्ड पेरेंट। मेरी बेटी खुद भी स्पेशल है, सो आई नो हमें उसके लिए कितना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ जिन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, बट दे स्ट्रगल अ लॉट। वो इस चीज़ को मानते ही नहीं। और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स भी ना हो और उनको रद्द किया हुआ, तो इट्स ऐसी जगहों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपके एक्सपीरियंस में पाकिस्तान में, चलें सिंध की ही बात करें, ऐसे और कितने इदारे हैं? सिर्फ एक ही इदारा है। उसके अलावा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वाह। सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा। पूरे पाकिस्तान में कोई उस इदारे के अलावा एक इदारा नहीं है जो इन बच्चों को शेल्टर 24/7 सर्विस दे सके। ओके। तो इसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वो सिर्फ एक शेल्टर होम ही नहीं होगा, बल्कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ओके। जिसमें हम साल में, हमारा टारगेट है कि 200 बच्चे तो हमारे पास इन हाउस होंगे और 5000 बच्चों को हम जो हैं वो पूरे साल में जो है वो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देंगे। ओह। ताकि मैक्सिमम वहाँ की जो फैसिलिटी है, हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट से भी इसमें लाइनअप है कि हम इसको एक जदीद तरीके से बनाएं, ताकि जो है, क्योंकि डिसेबिलिटी एक कोई सब्जेक्ट नहीं है राइट राइट। जो पाकिस्तान में एक्चुअली पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये बड़ा एक अलमिया है कि पेरेंट्स को अगर शुरू से बता दिया जाए कि बच्चे को मैनेज कैसे करना है, तो हम उसकी डिसेबिलिटी बढ़ने से रोक सकते हैं। राइट राइट। तो प्रिएम्प्टिव सॉर्ट ऑफ मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है वो डिसेबिलिटी पर कंट्रोल और किया जा इसमें सके। कितने ऐसे केसेस होंगे कि पेरेंट्स जाके रजिस्टर कराते ही नहीं,
شرم کے مارے یا ٹیبو ہے اس چکر میں لوگوں کے سامنے آئیں گے تو کیا ہوگا, تو وہ جا کے یہ چیزیں رپورٹ ہی نہیں کراتے, کسی ہاسپٹل کے ریکارڈز میں ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں, مگر میں آپ کو بتاتا چلوں, سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جو سب سے زیادہ آگے ہے ڈسیبلٹی کو مینیج کر رہا ہے پورے سندھ میں, اور سندھ گورنمنٹ کا بہت کنٹریبیوشن ہے. سندھ گورنمنٹ بہت فوکسڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے, مگر ظاہر ہے WHO کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 16% لوگ ہیں جو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں. تو 16% از اے گریٹ نمبر, جو بہت زیادہ نمبر ہے, تو اس کو مینیج کرنا بھی مشکل ہے. لہٰذا سندھ تو بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل کے کام کرتے ہیں. اور اس پروجیکٹ میں بھی سندھ گورنمنٹ کو ہم اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہم اس کو جلد سے جلد مکمل کریں, تاکہ ایسے بچے جو معاشرے نے رد کیے ہوئے ہیں ہم ان کو ایک بہتر شہری اور بنا کر اس ملک کا ایک پروڈکٹیو پارٹ بنائیں. زبردست, سو گڈ ٹو نو. اس ٹاپک پہ بات چلتی رہے گی, لیکن کمنگ بیک ٹو مائی فیوریٹ ٹاپک, کرکٹ. ورلڈ کپ 2002 غالباً, رائٹ, 2002 بلائنڈ کرکٹ. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ آپ کرکٹ تو چلیں کھیلتے ہوں گے, پاکستان میں ہر کوئی کھیلتا ہے, بٹ یہ سارا سفر کب کیسے؟ 99 کی بات ہے کہ ہم ایسے ہمارے ایک دوست تھے جو بلائنڈ تھے, فلی بلائنڈ. اچھا. تو انہوں نے کہا یار بلائنڈ کرکٹ بھی ہوتی ہے, ظاہر ہے میری سائڈ کمزور ہے, مجھے گلاسز کافی ہیوی لگا ہوا ہے, رائٹ, تو آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتے ہمارے ساتھ کھیلو. میں نے کہا یار اٹ سیمس کوائٹ آکورڈ کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, یار تم اندھوں کے ساتھ کھیلتے ہو, یعنی کہ وہ اس وقت ٹرم یوز کی جاتی ہے. تو میں نے پھر بھی وہ مجھے زبردستی لے گیا کہ چلو. خیر ہم عام نارمل کرکٹ بھی کھیل ہی لیتے تھے, بس محلے گلیوں میں کھیلتے تھے, تو بٹ میں نے کھیلا اور میں نے پہلے ہی اس میچ میں 50 بنا دی. تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہمیں کام کا پلیئر مل گیا. خیر میری خوش قسمتی تھی. اچھا میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میں بلائنڈ کرکٹ کھیل رہا ہوں, تاکہ لوگ اس کو کس طریقے سے, یہ آج سے 20-22 سال پہلے کی. اچھا, سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ بلائنڈ کرکٹ میں یا بلائنڈ اسپورٹس میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% ہی بلائنڈ ہو, پارشل بلائنڈ بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو 4 پلیئرز ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 3 ہوتے ہیں جو پارشلی بلائنڈ ہوتے ہیں, جو تقریباً 20 سے 40 میٹر تک دیکھ سکتے ہیں. اوکے. اور جو تیسری کیٹیگری جس میں میں تھا وہ تھی پارشلی سائٹڈ. اوکے. پارشلی سائٹڈ از اے کیٹیگری جس میں آپ کافی حد تک دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ 6x60 کی ویژن ہونی چاہیے اس کو کھیلنے کے لیے. مجھے گلاسز لگا تھا, میری ویژن میچ ہوئی, تو مجھے یہ اپرچونٹی ملی. اچھا, پارشلی سائٹڈ یہ بھی میرے لیے ایک نیو ٹرم ہے, میں نے یہ نہیں سنا. پارشلی سائٹڈ تو کہلاتے ہیں مگر پارشلی ہیں, کیونکہ ویژن ہماری نا کم ہے. تو ہم یہ کمبینیشن بن کے پھر وہ پراپر ایک جو ہے وہ ٹیم بنتی ہے. تو خیر میں ظاہر ہے ہم ایک لو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے, تو میں نے کہا چلو بھائی, مجھے لاہور بلا لیا. اوکے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ اس لڑکے میں پوٹینشیل ہے, چلو. ہم بہت میں سلم سا تھا, اور آپ میری پکچرز دیکھیں گوگل پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا بس سو سلم. تو ہم بہت بھاگتے تھے, رننگ کرتے تھے. تو اس میں سب سے زیادہ جو محنت والا کام ہوتا ہے وہ پارشلی سائٹڈ کا ہوتا ہے, B3 کیٹیگری کا, کیونکہ اس نے جو ٹوٹلی بلائنڈ ہے ان کی رننگ بھی کرنی ہوتی ہے, ان کو فیلڈ پہ پلیس کرنا ہوتا ہے, رائٹ. تو ان کو پراپر گائیڈ بھی ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے. آئی واز دا وکٹ کیپر ان دیٹ اس ورلڈ کپ میں. لاہور میں شروع ہوا, میں ٹرائل میں میرا سلیکشن ہو گیا, اور فرسٹ ٹائم میں نے ٹریول کیا جہاز میں 2002 ہم انڈیا گئے کھیلنے کے لیے. اوکے. دیٹ واز بس ایسے ہی ٹیم بن گئی. کہیں اور بھی نہیں گئے, انڈیا گئے سب سے پہلے. اس وقت ٹریول بنتا تو ہم وایا دوحہ, دبئی سے ہوتے ہوئے مسقط, عمان سے ہوتے ہوئے ہم کافی لمبا ٹریول کر کے گئے. تو اس وقت تو ایسا تھا کہ ایک دن پہلے تک ہمارے پاس ٹکٹس کے پیسے نہیں تھے ہمارے بورڈ کے پاس. اوکے. پھر PCB سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا, تو ایک دن ہم ورلڈ کپ میں بھی لیٹ پہنچے. واو. تو خیر ہماری ٹیم کو بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی, مگر لڑکے بہت پوٹینشیل تھے, لڑکے ینگ تھے. تو ہم نے بالآخر, اور کیا سب کو ایکسپوجر تھا انٹرنیشنل کھیلنے کا؟ اچھا, کسی کو بھی نہیں. کچھ پلیئرس تھے, 1-2 تھے ان کو تھا, مگر زیادہ تر بالکل نئی ٹیم کے ساتھ. تو اس میدان میں جہاں سعید انور نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا, ہمارا فائنل ہوا. اوکے. تو وہاں خدا نے ہمیں فتح دی, اور دیٹ مومنٹ ابھی بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ سارے لوگ رو رہے تھے کہ یار یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ ہم ورلڈ چیمپئن ہو گئے, اور انڈیا جیسے ملک میں ہمارے ملک کا جھنڈا لہرانا یا قومی ترانہ بجنا وہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ تھی. کراؤڈ تھا بہت زیادہ, گالیاں بھی دے رہے تھے, بہت سارے مسائل تھے, بٹ ہم نے وہاں پاکستان کا جب پرچم لہرایا تو وہ دیٹ always the memorable moment in my life. اچھا, آپ کی اس بات کو میں اس پہ بلڈ آن کرتے ہوئے دیکھنے والوں کو یہ بھی بولوں گا کہ کمیونٹی میں اف یو نو کرسچن پیرنٹس جن کے اسپیشل نیڈس چلڈرن ہیں,
تو ضرور ہمیں بتائیے. ہم اس کے لیے بھی ایک سارٹ آف لائک سپورٹ گروپ بنانا چاہتے ہیں کہ جب سب ایک دوسرے سے ملیں گے, بیٹھیں گے, تو کوئی اپنی ایکسپرٹیز, اپنا ایکسپیرینس کسی کو بتا سکتا ہے جس سے کسی اور کا فائدہ ہو سکتا ہے. بہت لوگ ایموشنلی اتنے ڈرین ہوتے ہیں تو ان کو ایسے گروپ میں لا کے ایموشنل سپورٹ بھی مل سکتی ہے. سو اف یو نو ان یور سراؤنڈنگ ایسے کوئی پیرنٹس ہیں, ایسی کوئی فیملیز ہیں جہاں پر دیر آر چلڈرن ود اسپیشل نیڈس, ڈو لیٹ اس نو. وہیں سے پھر سفر ہمارا ایسے شروع ہوا تو ہم مسلسل پھر کھیلتے رہے. میں نے 15 سال بلائنڈ کرکٹ کھیلا. پھر 2006 میں بھی ہم ورلڈ کپ جیت گئے, اور وہ میں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا. آپ کبھی بک اٹھائیں گے تو اس میں میرا نام بھی آپ کو مل جائے گا. تو اٹس اے جرنی. میں ابھی لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں خدا کا نظام, یور ویکنیس از یور اسٹرینتھ. آمین آمین. زبردست. اگر مجھے یہ گلاسز یا میری ویژن کم نہیں ہوتی تو میں دنیا کو ایکسپلور نہیں کر پاتا. بالکل بالکل. ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رو رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, مگر خدا نے جو جس کو دیا ہے وہ کمال دیا ہے, کمال دیا ہے. مگر آپ کے پاس جو آپ کو لگتا ہے آپ کی کمزوری ہے وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر مجھے گلاسز نہ ہوتا تو میں کرکٹ نہیں کھیلتا, کرکٹ نہیں کھیلتا تو میں دنیا نہیں گھومتا, دنیا نہیں گھومتا تو میں پاکستان کا کلر نہیں پہنتا. رائٹ. تو میں کروڑوں لوگوں ان لوگوں میں سے ہوں, پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں, جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. تو اس سے بڑی آنر کی بات نہیں ہے کہ یہ ویکنس میری اسٹرینتھ بنی ہے. آمین, پریز دا لارڈ. اچھا, مزے کی بات ہے, ہم نے یہ پلان نہیں کیا تھا. اتفاق کی بات ہے کہ آپ سے پہلے جو ہمارے لاسٹ گیسٹ تھے جوشوا کیتھ بینجامن, ہی از اے ویری ویل نون پروفیشنل میوزیشین, پیانو بجاتے ہیں, تو ان کی بھی آئی سائٹ کا بہت پرابلم ہے. اور وہ بھی اپنی گواہی دے رہے تھے کہ مجھے ان کے کچھ کولیگز جو ہیں مذاق کرتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی آنکھیں خراب ہیں, اینڈ جب پوچھتے ہیں کہ کیوں تو بولتے ہیں یہ کبھی گرا نہیں. بٹ جوشوا جو ہے سارا عزت سارا جلال خدا کو دیتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ہوئی, اینڈ ون پوائنٹ ان ٹائم وہ کمپلیٹلی ان کی آئی سائٹ بھی چلی گئی تھی. ان کو گلوکوما ہے, بٹ ناؤ تھوڑی بہت آئی سائٹ ان کی ریگین ہو گئی. سو پریز دا لارڈ فار پیپل لائک ہم اینڈ پیپل لائک یو. میں بہت خوش ہوں کہ کسی کے تھرو, کسی پلیٹ فارم کے تھرو ہماری ملاقات ہوئی, اور مجھے یہ بھی پتہ لگا, مجھے تو 2002 کا پتہ تھا, لیکن آپ نے 2006 کا بھی بتایا اور ورلڈ ریکارڈ کا بھی بتایا. واٹ واز دیٹ ورلڈ ریکارڈ بائی دا وے؟ وہ ہم نے ایکچولی ہیٹرک کی تھی کیچز کی نا, کیونکہ اس کرکٹ میں باؤنس ہوتا نہیں بال. رائٹ رائٹ. تو اس میں بھی ہم نے ہیٹرک کی کیچز کی, اور اس وجہ سے کرکٹ میں ہوتا نہیں تھا. امیزنگ. اور میں پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا پہلا پلیئر تھا کہ جو اس بلائنڈ کرکٹ میں پہلا چھکا میرا تھا, جو انڈیا میں 2002 میں نے مارا. مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, جب ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے پروفیشنلز فار کرائسٹ کا, تو وہاں سے کسی نے ان کو ایڈ کیا, تو انہوں نے بس مجھے یہ بتایا, ایاز اگر آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بتایا یار یہ میرے ساتھ جم میں ہوتے, یہ بھی کچھ کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا نہیں. پھر جب آپ سے بات ہوئی, انہوں نے اپنی کچھ انفارمیشن شیئر کی, آئی واز لائک شاکڈ. اور میں نے سب سے پہلے ان سے بولا یار آپ کہاں تھے, میں آپ کو کیوں نہیں جانتا. بٹ اینی ویز ہوپ فلی تھرو انیشیٹیوز لائک دس لوگوں کو پتہ لگے گا آپ کی امیزنگ جرنی کے بارے میں, اور لوگوں کے لیے انکریجمنٹ ہوگی. آپ ڈسیبل لوگوں کی یا اسپیشل لوگوں کی کیا بات کریں, ہٹے کٹے لوگ زندگی سے ہار مان کے بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ نہ کرنے کا. اور کیا اتفاقی بات ہے, شروع میں جو میں مثال سے کوٹ کر رہا تھا وہ بھی یہی بات ہے کہ بندے کو کاہلی سے اٹھنا ہے. آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے, اور آپ طارق بھائی کی کہانی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. پھر جناب کرکٹ کے بعد, سوری پلیز آپ کنٹینیو کریں, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو کرکٹ کی یہ جرنی تھی میرے لیے ایک خواب ہی تھا کہ یار یہ ہو رہا ہے, مگر میں کہتا ہوں کہ مجھ سے کمال لوگ دنیا میں موجود ہیں, بہت پوٹینشیل ہے, بہت ہے, مگر یہ سب اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. بالکل. تو واٹ ایور آئی ایم ٹوڈے آئی ایم نتھنگ. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ شاید میں نے اس لیول پہ محنت نہیں کی جتنا مجھے فضل سے نوازا گیا ہے. تو میں ہمیشہ شکر گزاری میں رہتا ہوں کہ ہم ہر دن اسی پوٹینشیل کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ آج جسٹ کچھ نیا کرنا ہے. خدا نے زندگی موقع صحت دی ہے تو کچھ نیا. دین وی اسٹارٹیڈ, پھر میں ظاہر ٹیچنگ میرا بیک گراؤنڈ تھا, میں ٹیچنگ بھی کافی عرصے کی. اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ اپنے کسی بلائنڈ دوست کو دارالسکون چھوڑنے گیا, تو میں نے دیکھا واٹ از دس. رائٹ. تو وہاں میرے باس مجھے ملے, مورس خورشید صاحب. تو ان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے, تو انہوں نے بتایا ہم یہ کرتے ہیں. تو کافی میری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, تو مجھے انہوں نے آفر کیا کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے. میں نے کہا یار سر آپ مجھے کیا سیلری دیں گے, میں تو بہت پیسے کماتا ہوں, ٹیچنگ میں تو بہت پیسے ہیں. تو آپ, اس نے کہا کیا پڑھا رہے تھے بائی دا وے آپ؟ میں لینگویج پڑھاتا تھا اور آئلٹس کی تیاری کراتا تھا. ویری گڈ. اوکے اوکے. یہ اس وقت کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2008-9 کی بات. رائٹ. تو انہوں نے کہا اچھا چلو سوچنا. خیر ایک سال مورس صاحب مجھ سے رابطے میں رہے کہ یار فون پہ چلو آ جاؤ ہم سیلری دیکھتے ہیں.
بہرحال میں نے اپنے میسج سے بات کی کہ یار وہ معذور بچوں کا ادارہ ہے, تو پتہ نہیں اس بندے کو مجھ میں کیا نظر ہے, مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کام کروں, پیسے کم ہیں. تو میری مسز نے کہا چلو یار وہ اتنا کہہ رہا ہے, کر لیں گے ہم مینیج, آپ نا چلے جاؤ. پھر میں نے وہاں سے ریزائن کیا, تو پھر میں نے یہ والی جرنی اسٹارٹ کی. دس از اے ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. اوکے. پھر مجھے لگا کہ نہیں یار زندگی میں کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. پھر ان بچوں کے لیے ہم نے کام کیا. آج اٹس برانڈ, پاکستان کا ایک وہ برانڈ ہے ہمارا. کوئی ایک کرسچن ادارہ اتنا گرو نہیں کیا جتنا ہم نے دارالسکون کو گرو کیا ان لاسٹ 10 years میں. ہم نے اس کو برانڈ کی شکل میں, پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس کے اسٹینڈرڈس کو میچ کرے, خدا کا فضل ہے. تو ہم نے اپنا پورا پوٹینشیل لگا کے دن رات محنت کی اور اس کو گرو کیا. آج وہ سیلف سسٹین ہے, ملینس آف روپیز کی ان کو اینول گرانٹ ہم لگا کے, دین وی ریزائنڈ. تو وہاں سے پھر ہم نے ریزائن کیا. ریزائن کے بعد پھر خدا ہے نا جو آپ کو ریزائن کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ بس خداوند کی مرضی نہیں تھی کہ ہم زیادہ وہاں کام کریں, کیونکہ کچھ ہماری چیزیں ایسی ہو گئی تھی تو ہم چاہتے تھے کہ ہم, بٹ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف اینی کانفلکٹ. رائٹ. تو ہم نے کہا کہ تھینک گاڈ. دین ہم نے ایک ٹاپ پوزیشن سے پھر گراس روٹ سے شروع کیا. اوکے. بالکل دارالسکون کے بعد وی ہیڈ نتھنگ, کیونکہ ہم تو سارا دن رات اسی کو گرو کرنے میں لگے. رائٹ. دین وی جسٹ اسٹارٹیڈ کہ اب کیا کرنا ہے. دین آئی ڈسکسڈ ود مائی فیملی کہ یار وی ہیو نتھنگ ٹو سروائیو, تو وی ہیو ٹو جسٹ ورک. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بل اب ہم نے دارالسکون نہیں جانا. اوکے. اب آپ کچھ بھی کریں ہم نہیں جائیں گے, آپ بھی سوچنا چھوڑ دیں, ٹینشن نہ دیں. پھر دین وی اسٹارٹ اے جرنی. اس کے بعد خدا میں جیسے ہی ہم وہاں سے ریزائن کیا تو مارکیٹ میں لوگ ہمیں جانتے تھے, دے آفرڈ اس کہ ہمارے ساتھ کام کرو. ون آف آر فرینڈ اس نے کہا طارق بس میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ نہیں ہوتا. دین ظاہر ہے ہمیں بھی کچن تو چلانا تھا, چیزیں تو کرنی تھی. پھر میں نے ان کو جوائن کیا, آج بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, 4 سال ہو گئے. پھر خدا نے مجھے پوری دنیا میں سرفراز کیا, ایسی مومنٹ کا حصہ بنایا. مجھے موقع ملا کہ میں UN پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. وی پریزنٹڈ اے شیڈو رپورٹ آن UNCRPD. UNCRPD از یونائٹیڈ کنونشن آن دا رائٹس آف پیپل ود ڈسیبلٹی, جو پاکستان میں ہم نے جو ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے اس کی رپورٹ دینی ہوتی ہے. اوکے. تو وہ پھر ہمیں اعزاز ہوا کہ ہم ڈسیبلڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے میں نے جنیوا میں 2023 میں ہم نے وہ رپورٹ شیڈو رپورٹ سبمٹ کی. اس کے علاوہ ہم ڈفرینٹ انٹرنیشنل ڈسیبلٹی الائنس کے حصہ ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی موومنٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ, گورنمنٹ کی بہت ساری کمیٹیز کے ہم ممبر ہیں جس میں گورنمنٹ ہم سے مشاورت کرتی ہیں. ایون ڈسیبلٹی لا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے بلکہ سندھ میں ہم نے اس کو بنایا. اب پورے پاکستان میں وہ ایکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہے. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں اس کی سیپریٹ منسٹری ہے اور کسی صوبے میں نہیں ہے. لیکن جسٹ اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں, میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے آفیسز کو ایکسیسیبل بناتی ہیں کہ ڈسیبلڈ پرسن جو ہے وہ اس کی موبلٹی بھی ہو, وہ صحیح طرح بیٹھ بھی سکے, واش روم میں بھی کوئی نہ کوئی پراپر جگہ ہو, اور ان کے اداروں میں بھی کوئی نہ کوئی جگہ ہو. تو ملٹی نیشنلس تو یہ کر رہے ہیں, لیکن آن اے لوکل لیول آپ جیسے کہہ رہے ہیں سندھ کے باہر تو نہیں ہو رہا پاکستان میں. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از کوئی اٹینشن ہی نہیں دے رہا یا واٹ؟ جی اٹینشن نہیں دے رہا, کیونکہ سب سے زیادہ ایکچولی لا بنے ہم نے امپلیمنٹ کرا دیا. اب ہم اس کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو. نہیں ہو رہا, مگر ہم کوشش کر رہے ہیں. گورنمنٹ بھی سوشل سیکٹر کے ساتھ یا سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کوشش کر رہی ہے. مگر سندھ میں بہت بڑا چینج ہے. اب فار ایگزامپل آپ کسی بھی بینک میں جائیں گے, آپ کو ATM میں جو ہے وہ ATM میں بریل بھی لکھی ہوئی ملے گی, ٹاکنگ سافٹ ویئر بھی موجود ہے, ریم بھی موجود ہے. آل دو وہ غلط ریم ہے, وہ سلو بنا دی انہوں نے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم نے کچھ تو چھیڑا کچھ ہو رہا ہے. رائٹ. پاکستان میں ابھی جو ہے وہ 5% کوٹا سندھ میں ہے, پورے پاکستان میں نہیں ہے. صرف سندھ میں 5% کوٹا ہے جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے, لیکن دیٹ از اونلی ان دی سندھ گورنمنٹ. اونلی سندھ گورنمنٹ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایکسیسیبلٹی آڈٹ کرتے ہیں ہم CM ہاؤس سے لے کے ہر اسٹیٹ بینک کا اور نیپرا جو آپ کا ہیڈ آفس ہے, ہم نے بہت ساری جگہوں کے ایکسیسیبل آڈٹ کیے ہیں. تو
سندھ میں تو بہت کام ہو رہا ہے ڈسیبلٹی پہ, لیکن جو سندھ میں جو کمپنیز ہیں, میں ملٹی نیشنلز کی بات نہیں کر رہا, لوکل جو ہماری بڑی بڑی کمپنیز ہیں, بڑے بڑے گروپس ہیں, اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے کہ وہ بھی انکلوژن پہ کام کریں؟ بالکل انکلوژن پہ کام کر رہے ہیں. اب ان کو سندھ گورنمنٹ یا ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پیپل ود ڈسیبلٹی جو ہے ان کو انفورس کر رہا ہے کہ آپ بھائی جاب تو دیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 5% پہ وہ نہیں کریں گے. رجسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ بھی, بٹ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایسے فورم بنانا. ایسی وی ہیو ٹو جسٹ بلڈ اے پریشر گروپ. ہم پریشر گروپ بناتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آواز جو ہے وہ ان کمپنیز پہنچے اور وہ ہمارے پیپل ود ڈسیبلٹی کو جابس دیں, اور مل بھی رہی ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹر ہے, بہت سارے بینکس میں جو ہیں وہ سارے کال سینٹر جو ہیں وہ ویژولی امپیئرڈ اور پیپل ود ڈسیبلٹی چلا رہے ہیں. اچھا, دیٹ آئی ڈڈ ناٹ نو. یس یس اٹ از. امیزنگ. یا زبردست. باتوں سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں اور مجھے جو ہے امیوزمنٹ اور حیرانگی جو ہے ہوتی جا رہی ہے ان اے گڈ وے, اینڈ آئی ایم ریئلی ریئلی ہیپی کہ ہمیں اس طرح بیٹھنے کا موقع ملا. بالکل. اور یو این کا بتائیں, ہاؤ ڈڈ اس یہاں کیسے پہنچے آپ؟ یو این ایکچولی جب آپ ظاہر ہے ایڈوکیسی اور رائٹ بیسڈ آرگنائزیشنس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو رائٹ بیسڈ آرگنائزیشنس کا مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ایڈوکیسی کرنی ہے, اویئرنیس کرنی ہے. تو وہ اویئرنیس کے چکر میں پھر مجھے یہ موقع ملا کہ ہم یو این میں جائیں, اپنی بات وہاں پر رکھیں, وہ پھر ہماری گورنمنٹ سے بات کریں. تو اس طریقے سے ایک نا چیزیں ہوتی ہیں. تو خدا نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو یو این میں. دس از کسی خواب سے کم نہیں ہے میرے جیسے بندے کے لیے, اور یہ سب اس کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہوا. بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو اچھی پوزیشنوں پہ ہیں چیزیں, مگر یو این میں پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے. سب ایک تھنگ, یہاں کرکٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر سکے, یہاں اپنا کلر نہیں پہن سکے. تو یہ سب اس کے فضل کی بدولت ممکن ہوا ہے. پریز دی لارڈ. یوتھ شیکر ایوارڈ, واٹس یا دیٹ؟ پھر ظاہر ہم ڈسیبلٹی جو ہے وہ نیٹ ورک کا حصہ ہیں. پھر وہ ہماری اچیومنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ نامینیشنز ہوتے ہیں. نامینیشنز میں پھر آپ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اب مجھے 17 سال ہو گئے ہیں ڈسیبلٹی کے ساتھ. ہم نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا جب دور دور تک ڈسیبلٹی کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم نے ڈسیبلٹی ناٹ اے سبجیکٹ, ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. اپنے ایکسپیرینس کی مدد سے جو ہے وہ ہم ڈسیبلٹی کو مینیج کر رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں بہت سارے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مگر وہ یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. ہمارے جو معاشرے کے مسائل ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, بالکل ان کو ڈفرینٹلی آپ کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے ایک ہوائی یونیورسٹی آف ڈسیبلٹی سائنسز ہے, میں وہاں بھی سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں. اچھا. وہاں بھی میرا ایک لیکچر ہوتا ہے کہ ہم جا کر پاکستان سے یا ایشین جو نئی ریسرچ آ رہی ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ جا کر ہم اپنے پیپرز وغیرہ شیئر کرتے ہیں, تاکہ ہماری لرننگ ایکچولی زیادہ سے زیادہ ہمیں باہر سے سیکھا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. بالکل بالکل. ٹریڈیشنل قسم کی ڈسیبلٹی مینجمنٹ نہیں کر رہے ہم. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ کافی اب ہم جہاں آج میں ابھی بھی ان کے ساتھ منسلک ہوں, ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر کام کر رہا ہوں ڈسیبلڈ ویلفیئر ایسوسیشن کے ساتھ. تو پاکستان کی لیڈنگ آرگنائزیشن ہے جو ایڈوکیسی پہ کام کر رہی ہے, ایکسیسیبل ٹوائلٹ سے لے کے بہت بڑا کام کر رہی ہے. تو آئی ایم دا پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن, جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں جو کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں کر رہی. جتنا کام ڈسیبلڈ ویلفیئر ایسوسیشن فزیکل ڈسیبلٹی پہ کر رہی, میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات, کوئی ایک بھی آرگنائزیشن اتنا بڑا کام نہیں کر رہی. رائٹ. آپ نے بتایا کہ کوٹا سسٹم پہ کام ہو رہا ہے, آرگنائزیشنس پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کوٹا کچھ نکالیں, ہائر کریں, لیکن پھر بھی بہت سارے ڈسیبلڈ لوگ ہیں جن کے پاس ابھی نوکری نہیں ہے, ان کے پاس لائیولیہڈ نہیں ہے, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایشو کیا ہے, ہم تو اگری کر لیا ہم نے کمپنیز کو, اسکل نہیں ہے, وہ کہیں ہم کو کیا نوکری دیں. بالکل یہ بھی ہے. تو اب بھی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی انڈیپینڈنٹ لیونگ کا ایک کانسیپٹ ہے ڈسیبلڈ ویلفیئر ایسوسیشن میں. انڈیپینڈنٹ لیونگ کرا رہے ہیں ہم, لوگوں کو وہاں بلاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں اور پھر جاب بھی کراتے ہیں. واو زبردست. آپ دیر آر 2 ماڈلس, ایک ہے چیریٹی ماڈل, رائٹ, ایک ہے رائٹ بیسڈ ماڈل. رائٹ بیسڈ ماڈل. ہم پرسن ود ڈسیبلٹی کو رائٹ بیسڈ ماڈل پہ لے کے جا رہے ہیں کہ یار یہ ویک نہ مانگے, نہ کوئی یہ راشن دے دیا, نہیں آپ نے نوکری کرنی ہے اور خود یہ کورس کریں, یہ پڑھیں, یہ لکھیں, ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ڈیلی 200 بچے آتے ہیں, اوکے, جن کو یہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, جو گیو اپ کر چکے ہیں زندگی کو. یہ آپ ویلفیئر ایسوسیشن کی ڈسیبلڈ ویلفیئر 200 بچے آتے ہیں, یہ گیو اپ کر چکے ہوتے ہیں لوگ, ٹانگیں کٹ گئی ہیں, ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی ہو گئی ہے, تو وہ آتے ہیں. پھر ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ویل چیئر پر زندگی خوبصورت, کیسے میرے دوست ساتھی ہم ساری دنیا گھومتے ہیں ویل چیئر کے ساتھ ان کے ساتھ.
اور اگر آپ اولمپکس اسپیشل اولمپکس جو ہوتے ہیں اس میں دا اسکل دیٹ دوز پیپل ہیو, آئی مین میں تو ٹیکن اے بیک ہو جاتا ہوں. آئی ایم سو سرپرائز کتنی ان کی آئی مین ہر چیز وہ اپنی ڈسیبلٹی کے ساتھ کریں. تیر کمانی بھی ہاتھ نہیں ہے لیکن آپ ایرو اور بو لے کے کھڑے میں اور آپ نشانے لگا رہے ہیں, شوٹنگ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ویل چیئر پہ وہ اسپرنٹنگ بھی کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از پاسبل. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈسیبلٹی ایکچولی خدا کے بنائے ہوئے نظام میں نہیں ہے. تبھی دنیا میں یہ ورڈ آ گیا کہ ڈسیبلٹی نہ کہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ کہیں. یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بھی اس کو یہ والی ٹرم نہیں ہے. جو UNCRPD ہے نا, جو یونائٹیڈ نیشن کا لا ہے جس کو ہم کنونشن کہتے ہیں, جی اس کنونشن میں ہم نہیں کہتے کہ یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے. اوکے, کیوں ڈفرینٹلی ایبلڈ؟ ہاں صحیح ہے. یہ پرسن ہے پھر ڈسیبل ہیں. اوکے, ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں اے پرسن ود ڈسیبلٹی, کیونکہ پہلے یہ انسان ہے. رائٹ, دے آر ناٹ ڈفرینٹلی ایبلڈ. رائٹ. دس ٹرم از, یہ کوئی ٹرم نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو اویئرنیس نہیں ہے نا. میری نالج میں ابھی اضافہ ہو رہا ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں جی یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں, یہ اسپیشل ہیں, یہ ڈفرینٹ ناموں سے, مگر پوری دنیا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے یہ انسان ہے پھر ڈسیبلٹی ود ڈسیبلٹی, چلڈرن ود ڈسیبلٹی, وومن ود ڈسیبلٹی. رائٹ, تو پہلے وہ اس کا جینڈر ہے, اس کے بعد وہ اس کی ڈسیبلٹی کو. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرسن ود فزیکلی امپیئرمنٹ, ویژولی امپیئرمنٹ, بٹ پہلے آپ کو پرسن یا وہ لفظ لگانا پڑے گا. تو نو ڈفرینٹلی ایبلڈ مینس واٹ, کیا ڈفرینٹ ہے؟ ہی از ہیومن بینگ, بس اس کو ایسے ٹریٹ کر. دنیا میں ہم یہاں ایئرپورٹ سے کراس کرتے ہیں تو ڈسیبلٹی ختم ہو جاتی ہے, اور دنیا میں ڈسیبلٹی پہ ڈسکس نہیں ہو رہا. یہ رائٹ, وہ سب کچھ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایکسیسیبلٹی ہے, ٹرینس, گاڑیاں, جہاز, دنیا کی ہر چیز وہاں پر. پیپل کار کی پارکنگ سے لے کے دنیا کی ہر سہولت ہے پرسن ود ڈسیبلٹی کو وہاں. ڈرائیو آلسو, ہاں دے کارز ہیں آٹومیٹکلی آپ کی ویل چیئر کے ساتھ آپ کو سب ایوری تھنگ. تو ڈسیبلٹی ادھر ہی ہے. ادھر ہم آ جاتے ہیں, ہمارے اسٹاف جو ہمارا ایئرپورٹ کا اسٹاف ہے وہ سینسٹائز نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ پیپل ود ڈسیبلٹی کو ڈیل کیسے کرنا ہے, شفٹ کیسے کرنا ہے. تو بہت کام کرنے کی بڑا عجیب سا انوائرمنٹ ہے. بعض اوقات آپ جاتے ہیں تو پبلک میں لوگ بلنٹلی, اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, ان کو کیا پرابلم ہے. تو اگین وہ ایڈوکیسی اور وہ نالج کریٹ کرنا, لوگوں کو کیا کہتے ہیں بتانا, سمجھانا کہ ایڈریس کس طریقے سے کرنا ہے, سمجھنا کس طریقے سے ہے. میرا ایک دوست ہے, میرے ساتھ ہی ہوتا ہے, مومنٹ میں ہے, بابر اقبال نام ہے اس کا. جی, تو پولیو ہوا, اس کے نیچے کا حصہ کام نہیں کرتا. رائٹ, تو وہ ہمارے ساتھ, تو اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. اس کی شادی ہوئی, اب اس کے بچے بھی ہیں. تو اب خاندان والے کہتے ہیں, کیونکہ وہ امریکہ, فرانس, ہمارے ساتھ ہر جگہ جاتا ہے, تو اب اس کے رشتے آتے ہیں کہ یار اگر کوئی ہے کہ اس نے شادی تو نہیں کر لی. تو میں آپ کو بتانے کا مطلب ہوں کہ دنیا خوبصورت ہے اور یہ ویل چیئر پہ بھی خوبصورت ہے. بالکل بالکل. ابھی وہ پورے پاکستان میں ڈرائیو کر رہا ہے, پوری ویل چیئرس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے. واو. ابھی بھی وہ صادقاباد سے رات کو واپس آیا ہے. تو یہ ایک نا ول ہے کام کرنے کی. آپ کی ڈسیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. ڈسیبلٹی خدا کے بنائے ہوئے قانون میں نہیں ہے, معاشرے نے بنائی ہے. بیریئرز, یہ جو معاشرہ بیریئر کریٹ کر رہا ہے نا ڈسیبلٹی کے لیے, وہ ہے. بالکل. ڈسیبلٹی کچھ نہیں ہے. لوگ پریشان نہ ہوں. ون آف دا ایگزامپل کہ آپ کی ویکنس آپ کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے, بس اور کچھ نہیں. اینڈ اٹس مور امپورٹنٹ فار پیپل وتھ سملر بیک گراؤنڈس ٹو گیٹ ٹوگیدر, ایک دوسرے کی کہانی سنیں. آپ کو نہیں پتا کس کی اسٹوری آپ کو اسٹرینتھن کر سکتی ہے, آپ کو انیبل کر سکتی ہے. جیسے اپنی کہانی بتا رہے ہیں, اور ابھی آپ نے دوسرے بابر جن کا آپ نے ذکر کیا کہ اب ہر جگہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور لوگوں کو ویل چیئر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. امیزنگ امیزنگ اسٹوریز. ہمارے آپ کبھی وزٹ کریں, آپ کو ہر بندے میں ایک ڈفرینٹ اسٹوری نظر آئے گی. یعنی ویل ڈو دیٹ. اور آپ مجھے کچھ ویڈیوز یا پکچرز بھی شیئر کرے گا, ہم اسی ایپیسوڈ میں اس کو ہماری گفتگو کے درمیان اس کو لنک بھی کریں گے. ویلفیئر ایسوسیشن کے پیج پہ جائیں آپ کو. اور مجھے ابھی یاد آ رہا ہے سارا بلاک تو مینٹلی ہوتا ہے. تو ہمارے محلے میں بھی, میں نارتھ ناز آباد میں پلا بڑا, تو ہمارے محلے میں کرکٹر تھا, تو اس کو بھی پولیو کا تھا, بٹ ہی کوڈ واک. ان کی ایک ٹانگ میں پولیو تھا, بٹ ہی کوڈ واک. موٹر سائیکل بھی چلاتے تھے, لیکن اتنی زبردست وہ بندہ بالنگ کرتا تھا, اتنی زبردست بالنگ کرتا تھا, مطلب ہی واز بیٹر دین 100 and 200 پیپل دیئر اس گلی محلے میں جو کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے. تو اگین اس ٹائم پہ شاید ایسا کچھ ٹیبو نہیں تھا, کوئی کنسیڈر بھی نہیں کرتا تھا کہ یار یہ اسپیشل ہے یا پرسن وتھ ڈسیبلٹی ہے. سب اس کو نارمل طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے, نارمل طریقے سے وہ بڑا ہوا, اور اس کی اسکل, آئی مین موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہے, بالنگ بھی کر رہا ہے, بیٹنگ بھی کر رہا ہے, کھڑے کھڑے ہی کوڈنٹ موو ہز فیٹ, کھڑے کھڑے جو ہیں وہ چھکے بھی لگا رہے ہیں. اپنی
چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, گیو اپ نہیں کرنا ہے. رائٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. رائٹ. ہم ڈیلی نئی موٹیویشن کے ساتھ اٹھتے ہیں, نئی کام پہ جاتے ہیں, نیا کرتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کا نام زندگی ہے. اور اب 17 سال سے ہم ڈسیبلٹی میں ہیں. اب پاک کرسچن فاؤنڈیشن کو ہم چلا رہے ہیں. جی اسی پہ میں آنے جا رہا تھا کہ واٹ از پاکستان کرسچن فاؤنڈیشن, کیا آپ کا موٹیو ہے, کیا پاک کرسچن فاؤنڈیشن ایکچولی اٹس کوشش ہم نے کی کہ ظاہر ہے میں پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں. کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ یار دیر از نن آف اینی آرگنائزیشن دوز لیڈنگ کرسچن کمیونٹی اسپیشلی فار دا مارجنلائز کمیونٹی. رائٹ. تو میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, ہم کس طریقے سے کریں گے. بٹ شاہزیب از ون آف مائی فرینڈ, وہ میرے ساتھ 2 سال 3 سال سے آتا تھا. ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ ہم اس کو کریں کس طریقے سے, ہم اس کو اسی شاہزیب کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے فائنلی دین ڈیسائیڈڈ, اور میرا شروع سے ایک رہا ہے کہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا, اور جب کرنا ہے تو پھر اس کو اس لیول کا کر دو کہ پھر اس میں کوئی گنجائش باقی نہ ہو. ویری گڈ. دین وی جسٹ ڈیسائیڈڈ, ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب بنانی ہے. ہم نے کہا کہ یار کوئی بھی ایسی ہماری کرسچن آرگنائزیشن نہیں ہے جو کمیونٹی کو لیڈ کرے. رائٹ. بہت مسائل ہیں, ہمارے رائٹس جو ہیں, ہماری چیزیں جو ہیں وہ دوسری کمیونٹیز لے کے جا رہی ہیں, کیونکہ ہمارا ایکسیس نہیں ہے وہاں پر, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بالکل اویئرنیس نہیں ہے. تو پاک کرسچن فاؤنڈیشن از ورکنگ فار دا مارجنلائز کمیونٹی, جس میں ہندو کمیونٹی بھی ہے, دوسری کمیونٹیز بھی ہیں, مسلم کمیونٹیز ہیں, بٹ مارجنلائزڈ مینس کہ جن کے پاس مواقع نہیں ہیں, جن کو پتہ نہیں ہے. تو پھر ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. خدا کا شکر ہے دیٹ اٹس گروئنگ ویری فاسٹ. ہم اس کو فلی فوکسڈ کر کے کام کر رہے ہیں. یو کین بی دا پارٹ آف آور آرگنائزیشن. رائنر بہت آسان ہے, سب کچھ اٹھائیں, دنیا گھومتے ہیں, باہر جا کے بیٹھ جائیں. بہت آسان ہے. رائٹ, یہ رائٹ. مگر اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اب ہمارا ٹائم ہے اس کو ریٹرن کرنے کا. یس. بہت آسان ہے نا, آپ کی تو زندگی چل ہے, آپ کو خدا نے سب کچھ دے دیا ہے. بالکل. رائٹ. کیا ضرورت ہے ان چکروں میں پڑھنے کی, کہیں وہاں بیٹھو یہاں بیٹھو, لوگوں کے پرابلمس. میں نے ان کو کہا بھی تھا, میں نے کہا یار دیکھیں میرا کام تھوڑا ڈفرینٹ ہے. پھر ہمارے ہاں کلچر بن گیا ہے کہ لوگ وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. تو تنقید ہوگی ان نیسسری کہ جی اب طارق صاحب بھی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں, پہلے کم لوگ تھے, فلان ہے. میں نے کہا پھر انہوں نے مجھ سے کہا یار پھر اس کا مطلب ہم کام نہ کریں. دین پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا, تو ہم نے اس کو ڈیولپ کر لیا ہے. اینڈ اٹس ورکنگ ناٹ اونلی ان کراچی بلکہ اسلام آباد, کوئٹہ اور ڈفرینٹ شہروں میں کام کر رہی ہے. کیوں میں کام تو آتا تھا, ظاہر ہے 17 سال ہم نے مینجمنٹ ہی سیکھی. تو ابھی کوئی آپ نے شروع میں گمبٹ میں ہاسپٹل کا بتایا, اس کے علاوہ کوئی 2-3 پروجیکٹس بتانا چاہیں گے دیکھنے والوں کو جو؟ جی گمبٹ تو ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سندھ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر اپنی کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. اس میں اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارے منورٹی رائٹس کیا ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ساتھ ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے, قومی رضاکار والنٹیئر والا پروگرام. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے میکسیمم لوگوں کو وہ ٹریننگ کرا رہے ہیں فری آف کاسٹ, جس سے ایٹ لیسٹ ملک میں یا شہر میں یا محلے میں کوئی حادثہ آتا ہے تو ہماری یوتھ جو ہے وہ اکوپڈ ہو, ریسکیو کر سکے, اور اپنی والنٹیئر جو ہے وہ خدمات جو ہیں وہ. ہم اس کا لنک ڈال دیں گے ویڈیو میں ہی, یا آپ اس پر آئیں اور آپ رجسٹرڈ کریں, پھر ہم آپ کو سلاٹ ایلوکیٹ کریں گے, آپ ٹریننگ کریں, گورنمنٹ آپ کو سرٹیفکیٹ دے گی. دیٹ ول بی اے ویری ویلیویبل. 1122 والی ٹیم جو ہے وہ آپ کو ٹریننگ کرائے گی کہ آپ حادثاتی میں ہیں, روڈ پہ ہیں, فیملی میں بھی تو ہارٹ اٹیک یا کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے میکسیمم لوگوں کو اس ٹریننگ کا حصہ بننا چاہیے تاکہ اسکل آ جائے. آئی ریمبر اس طرح کی جو والنٹیئر پروگرامز ہیں UN لیول پہ بھی ہوتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ ڈیزاسٹر اور سچویشنز مینیج کرنے کے لیے لوگوں کو گلوبلی ٹرین کرتے ہیں. والنٹیئر دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہم نے والنٹیئر ڈے سیلیبریٹ کیا, اپنے والنٹیئرس کو ٹریبیوٹ بھی کیا ابھی اس سال. تو والنٹیئرس کا بھی ایک بہت بڑا چنک PCF کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہوا ہے, اور بھی ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اٹس ناٹ اونلی مائی جاب. رائٹ. اٹس ناٹ اونلی مائی جاب. ہم دیکھیں, میں ہمیشہ ان لوگوں کو کہتا ہوں یار تماشائیوں میں بیٹھ کے نا آپ تالیاں بجا رہے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یار میں اس سے اچھا کیا, آئے نا, ایزیسٹ جاب ان دی ورلڈ. میں کہتا ہوں گراؤنڈ میں آئیں, بالکل باتیں نہ کریں, کام کرتے ہیں مل کے. اینڈ PCF از ویری مچ کنسرن کہ ہم کولیبوریشن اور پارٹنرشپ میں, ہم کوئی نئی دکان نہیں بنا رہے. رائٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں,
چرچز ہیں, اسکولز ہیں, جو افورڈ نہیں کر پا رہے یا وہ ڈوب رہے ہیں, تو پی سی ایف ان کو سپورٹ کرے ان ٹرمز آف ان کے فائنینشیل سپورٹ کرے, ان کی ٹریننگس اور کیپیسٹی بلڈنگ کو نا امپروو کرے. اگر آپ لوگوں کو یہ صحیح بتا دیں کہ یار آپ کا مسئلہ کیا ہے, تو میرے خیال سے وہ خود ہی اپنا مسئلہ ٹھیک کر لیں گے. رائٹ. آپ ان کو روٹی پکڑا دیتے ہیں وچ از ناٹ اے سولوشن. آپ ان کو مچھلی نہ دیں, مچھلی پکڑنا سکھائیں. بالکل. تم یوتھ, خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کی یوتھ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں, امید رہیں. بڑی مس یوز ہوئی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, تو خدا را کچھ پروڈکٹیو کریں, کچھ ڈفرینٹ کریں. رائٹ. واٹ وی بلیو. اور کارپوریٹ ورلڈ میں بھی آج کل ایسی ہو رہا ہے کہ پہلے ہمیشہ کچھ ہوتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ غلطی کس نے کی, اور کچھ چیز سالو نہیں ہوتی, بس یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس سے غلطی ہوئی تھی, اس کو سزا کر دو, پینیلائز کر دو. لیکن اب کارپوریٹ ورلڈ میں بھی ڈفرینٹ قسم کے پروگرامز آ رہے ہیں, تو اس میں پرابلم سالونگ یا روٹ کاز انالیسس پہ آتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم پرابلم اگر آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیں تو آپ کا 90% کام تو ہو گیا, آپ خود اس کو پھر سالو کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پرابلم ہی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے, بہانوں کے پیچھے. اب ہمارے ہاں جو آپ کے علم میں ہوگا کہ لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں آئے دن, کہیں نہ کہیں ایک دن کا نا لیڈرشپ سرمن سناتے ہیں, اور جی لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام ہو گیا. واٹ از دس؟ ہم ابھی 1 سال کا پورا لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام شروع کر رہے ہیں, جس میں ہم نے اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بنایا ہے, کہ جس میں ہم اپنے لیڈر کو, آج کے لیڈر کو UN پتہ ہونا چاہیے, انٹرنیشنل دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی آج کل کارپوریشنز میں آئی نو بیکاز میرے آفس میں بھی لگا ہوا ہے. جی 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 جی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, اس پہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک لیڈر کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لیڈر ہے, اس نے لیڈ کرنا ہے. ہم کیسے لیڈر پروڈیوس کر رہے ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتا, وہ کیا لیڈ کریں گے. اور بعض اوقات وہ لیڈرشپ کی ٹریننگ بھی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو خود نہیں پتا, کچھ کیا نہیں ہے, اور ایک دم سے آپ لیڈر بن جاتے ہیں. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, ہم نے بہت ساری جگہ پہ ہماری افیلیشن ہو رہی ہے کہ ہم ان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی سے کریں. تو ہماری کوشش بھرپور ہے, خدا نے جتنی ہمیں بساط دی ہے ہم اس میں رہتے ہوئے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. پوری ٹیم میری ہائیلی کمیٹڈ ہے, اور یہ دن رات کام کرتی ہے تاکہ اپنی کمیونٹی میں میکسیمم جو ہے وہ چینج لے کر آ سکیں, اپنی کمیونٹی کی کچھ بیٹر پکچر دکھا سکیں, لوگوں تک جائیں. دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی حکومت ہمیں نظر انداز کرتی ہے, ہمیں یہاں پر حقوق حاصل نہیں ہے, یہ سب بکواس ہے. آپ کے حقوق آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو کہاں سے ملیں گے. رائٹ. آپ اب کیمسٹ کے پاس جا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے چینی دے دو, آٹا دے دو, تو وہ کیسے آپ کو دے گا. پاک کرسچن فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے کہ صحیح ڈائریکشن دے رہی ہے کمیونٹی کو کہ گورنمنٹ جابس کے لیے آپ کو کس طریقے سے چیزیں کرنی ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, آپ کے فنڈس کہاں پڑے موجود ہیں. قصور گورنمنٹ کا نہیں ہے, قصور تو آپ لوگوں کا نا جن کو پتہ ہی نہیں ہے. ہماری کمیونٹی کو تو کسی خاص مشن پہ لگایا ہوا ہے کہ یار ہماری کمیونٹی خود نہیں. جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بھی کیا لیڈر ہیں, خدا ان کو زندگی دے, ان کو خود بھی نہیں پتا, ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں, سب کے ہوتے ہیں, وی ڈو اگری. بٹ ہم کہتے ہیں کہ یار ہم ان چکروں میں لگ کے نا لوگوں کو برا بلا تو کہہ رہے ہیں کہ جی سرکار ہمارے لیے یہ نہیں کر رہی, اس ملک میں یہ ہو گیا, اس ملک میں کیا ہو گیا. رائٹ. اس ملک نے مجھے بھی اپرچونٹی دی ہے, رائٹ, میں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. آئی نو ایک یہ مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ آئی نو کپل آف پیپل جو یہی ہمیشہ بہانہ بناتے تھے, یار کیونکہ میں کرسچن ہوں نا تو اس وجہ سے مجھے موقع نہیں ملا. لیکن میں نے ایک بار ان سے سوال کیا, یار لیکن آپ ہو کیا, آئی مین آپ کے اندر کیا ہے, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, آپ کی کوالٹی کیا ہے کہ آپ کوالیفائی ہو, آپ پہلے یہ تو بتاؤ. تو وٹ ڈو یو ہیو, تو دے ور لائک کوائٹ. میں نے کہا اس کو بہانہ نہ بناؤ کہ سب سے بڑی لیم ایکسکیوز ہے, کچھ بھی نہیں, آپ میں دم ہونا چاہیے. بالکل. یو اسٹارٹ واٹ وی اتنے سالوں کی جدوجہد کے بعد اب آ کر زندگی نے سکھایا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہے, سب رہ جانا ہے. ہر دن نیا کرو, ہر دن کچھ مزے کا کرو, سب ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل. رائٹ, کسی نئے آپ کے پاس یو ہیو سم تھنگ ٹو ڈو, کوئی ویژن, کوئی مشن تو ہو کرنے کے لیے. بالکل بالکل. کچھ کرنے کے لیے, اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ویژن از امپورٹنٹ, کہ آپ کے پاس کچھ ہے کرنے کے لیے. کلام میں لکھا ہے نا, بیکاز آف لیک آف ویژن جنریشنز پیرش, قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو
ویژن ہمارے پاس ہونا چاہیے. طارق سیمول جیسے لوگوں سے ملیں, ان کی کہانیاں, اور اس انیشیٹو کا پرپس یہی کہ اسٹوریز باہر آئیں. آپ کی اسٹوری دیکھ کے اگر 4 لوگوں کی زندگی بدل گئی تو دیٹس ریئلی امپورٹنٹ, بٹ دا پوائنٹ از کہ اسٹوری باہر آئے. اسٹوری ٹیلنگ از آلسو ریئلی امپورٹنٹ. اینڈ ون مور تھنگ ریممبر کہ ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہے, ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے. بالکل. رزلٹ کے پیچھے ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ بالکل وہ تو اس مالک کی مرضی ہے. بالکل بالکل رائٹ. وہ جتنا ہمیں ستاتا ہے کندن ہمیں بناتا ہے. بالکل بالکل ایسے نہیں دیتا اپنی شان کا نظارہ. بالکل. اور کہتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہم نے جب پاک کرشن ہم نے کہا یار, تو وہ کہتے ہیں کہ اونچا اڑنے کے لیے نا گھونسلہ چھوڑنا پڑتا ہے, حوصلہ پکڑنا پڑتا ہے. بالکل. تو یہاں تو ہم وہ والی بات ہی نہیں ہے لائف میں. میں کہتا ہوں ہم تو یہاں تو جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں, تیسری اسٹوری نہیں ہے. ہمیں بس اپنا رول جو ہے وہ آنیسٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. خدا سے دعا کریں کہ خدا آپ کو یہ موقع دے کہ آپ کے ذریعے کچھ کرا دیں. پولوس کہتا ہے نا کہ بیج میں نے ڈالا, پانی اپولوس نے دیا, لیکن بڑھایا خداون نے. تو ایٹ لیسٹ بیج تو ڈالیں, پانی تو ڈالیں, بس پیچھے بیٹھ کے نا بولے میں مائنورٹی تو مجھے کسی نے پانی ڈالنے نہیں دیا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ میں دم ہو, آپ میں کچھ کرنے کی لگن, خدا آپ کے راستے ہموار کرتا ہے, وہ آپ کو پیار کرتا ہے. دیکھیں دنیا میں ایک چیز کامن ہے جو سب کے پاس ہے. بالکل. وہ ٹائم ہے. ٹائم ہے. آپ کو بھی اتنے خدا نے ٹائم دیا, دوسرے کو بھی اتنا دیا, مگر آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں؟ رائٹ. یہی مسئلہ ہے نا. ہم نے ساری باتیں تقریباً انکریجمنٹ کی ہی کی, لیکن پھر بھی میں اسپیسیفکلی دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا بفور وی اینڈ دس کہ دیکھنے والوں کو, اب آئی ڈونٹ نو, یو وانٹ ٹو گیو اے میسج ٹو پیپل ود ڈسیبلٹیز, یوتھ کو, بڑے بزرگوں کو, یا کلیکٹیولی سب کو کیا بولنا چاہیں گے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس؟ آئی نو ہم نے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں کر لیں, بٹ پھر بھی اے پارٹنگ تھاٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹیل پیپل آف یور کمیونٹی. میں کمیونٹی میں, خاص طور پہ کمیونٹی کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا نہیں چاہتے تو دوسروں کو کرنے سے روکے نہیں. ویری گڈ پوائنٹ. ویری گڈ پوائنٹ. بس سمپل سی بات ہے. ڈو ناٹ بیکم اے اسٹمبلنگ بلاک. رائٹ. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے نا تو کسی کے لیے رکاوٹ بھی نہ بنے. رائٹ. اپنے حصے کی شمع جلائیں. سارا کام ہم نے نہیں کرنا. آئی گیس فراغت کا سب سے بڑا جو مشن ہوتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ رکاوٹ بن جاؤ کسی کے لیے. بٹ اے ویری 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 گڈ پوائنٹ. اور آپ ایک چیز شاید بتانا بھول گیا, آپ لوگوں نے بھی کچھ اسکالرشپس بھی دی تھی. جی ہم نے اسکالرشپ بھی 50 بچیوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ دی ہے نرسنگ کی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے کہ ہم, اینڈ دس از دا آرگنائزیشن جس ہم نے اس پہ بنائی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے کمیونٹی سے لے کے کمیونٹی کو تھوڑی سرو کرنا ہے. رائٹ. ہم سب جتنے بھی پی سی ایف کے لوگ ہیں یہ سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اچھی پوزیشنوں پہ کام کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ بھی خمار نہ رہے کہ این جی او بنائی ہے صرف امیر ہونے کے لیے. رائٹ رائٹ رائٹ. بائی دا گریس آف گاڈ وی آر گڈ انف. رائٹ. بہت خدا نے, ویری گڈ پوائنٹ, بڑا فضل ہے اس کا. رائٹ. اسی لیے آپ کو پی سی ایف کے کام میں تھوڑا سا ڈفرینس نظر آئے گا, کیونکہ اس میں نا ہم نے دنیا دیکھ لی, ہم نے ساری چیزیں کر لی, اسی لیے ہم اس کو اس لیول پہ کر رہے ہیں کہ یار اس سے ہمارے کچن وچن کا مسئلہ نہیں ہے. ویری گڈ پوائنٹ. ویری گڈ پوائنٹ. ہم اس کو امیر ہونے کے لیے نہیں, ہم پہلے خدا نے میں بہت فضل دیا ہے. بالکل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل بالکل. اگر یہی کرنا ہوتا تو پھر یہی رہ گیا تھا, اپنی ہی کمیونٹی کا بیڑا غرق کرنا ہے. یو آر رائٹ. ویری گڈ پوائنٹ. تو مل کے کچھ کرتے ہیں. آئی ریکویسٹ ایوری ون یس 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 کہ حاصل کو تقسیم کریں. جو آپ کے پاس ہے نا اس کو بانٹنا شروع کرو, تبھی وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. when you give, you never know, when you give then it multiplies. just اپنے آپ کو ٹائم دیں. رائٹ. اور کوشش کریں. اف یو نیڈ اینی ہیلپ فرام اس اینی ٹائم یو کین کانٹیکٹ اس. رائٹ. ہم آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں کہ مل کے گرو ہوتے ہیں, سب کمیونٹی کو کرتے ہیں. ہم نے کرکٹ, ڈسیبلٹی الائنس, یو این سب کی بات کر لی, لیکن اگر لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھوں آپ کی اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی ہائی لائٹ کیا ہے, واٹ وڈ یو سے دیٹ؟ سب سے بڑی ہائی لائٹ تو مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ ہی ہے. کرکٹ کے بعد دارالسکون ہے, وہ اٹس اے ہسٹری. اور ویری سون ہم دارالسکون کے ساتھ بھی بیٹھنے والے ہیں, بیکاز اس انیشیٹو میں ناٹ جسٹ پیپل, ہم اداروں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم دارالسکون کے ساتھ بھی بہت جلد بیٹھنے والے ہیں. طارق صاحب تھینک یو سو مچ. میرے لیے آج کا دن بہت زیادہ ایکسائٹنگ تو تھا ہی, بٹ لرننگ کے اعتبار سے بھی آئی لرن لاٹ آف نیو تھنگس.
اور گاڈ بلیس یو، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، زبردست کرتے رہیں. تھینک یو سو اور مچ. تھینک یو دیٹ اٹس اے گڈ انیشیٹو کہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں. بلائیں پلیز, وی کین ہیلپ یو آؤٹ ٹو جسٹ فائنڈ پیپل. یس 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 یس. آپ بلائیں, لوگوں کو پتہ چلے. بالکل. اتنا کوئی برا حالات نہیں ہے, ہمارے لوگ بہت دبنگ ہیں, بہت کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. زبردست. رائٹ, اچھی اچھی پوزیشنوں پہ کام کر رہے ہیں. یس یس یس. گورنمنٹ میں بھی, کارپوریٹ میں بھی. کرسچین پروفیشنلز کا گروپ ہے, اس ہاں کا جی. ایک سب سے بڑا انیشیٹو یہی ہے کہ وی شوڈ نو کون کہاں ہے, کون کہاں نہیں ہے. اس کے لیے ہم سرویز بھی کر رہے ہیں, ریسرچ بھی کر رہے ہیں. اور جیسے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا, ہم نے ایک اینڈرائڈ کا ایپ بھی بنا لیا, اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوگا. آئی ڈونٹ نو آگے جا کے کیا کیا یوٹیلیٹی اس کی ہو سکتی ہے, لیکن اٹ از اباؤٹ ٹو لانچ ان اے فیو ویکس. تو اس سے بھی کچھ فائدہ ہوگا, پھر مل کے ہم کچھ نہ کچھ تو کرتے رہیں گے. Done. تھینک یو سو Thank مچ. you very گاڈ much. بلیس یو. God bless you. تھینک یو.